अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम शाहिद ख़ान न्यू यॉर्क से। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ और आज हम आपसे बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जिसने पूरी दुनिया में आफत मचाई हुई है और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और आज 25 मार्च 2020 वाले दिन तक तकरीबन 188 मुल्कों तक पहुंच चुका है और तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा इसके शिकार हो चुके हैं लोग जिनको ये कोरोना वायरस हुआ है। और उसमें से हज़ारों लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, स्पेन, इटली, हर जगह ये पहुंचा हुआ है। और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो तूफ़ान इस कोरोना ने मचाया है वो इटली में है। तो इटली मैंने थोड़ा सा कुछ काम किया है उसमें कि हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी या साउथ एशियन कम्युनिटीज़ को इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आगाह करें कि ये एक्चुअली मसला है क्या। क्योंकि हम बहुत से कुछ परेशान से हो गए हैं। गो कि एक आफत है, एक इज़ाब है, उस पर परेशान होने की ज़रूरत है। तो उस पर मैंने सोचा कि आज आपसे बात करूं। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से है और मैं पिछले 25-30 सालों से इसी फील्ड में काम कर रहा हूं। तो मुझे याद है 1990 में एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी पीसी होटल, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में। और उसमें उस IUCN की जो मेहमान थे और पूरी दुनिया से इन्वायरमेंट और माहौल के बचाव के लिए लोग आए थे। तो वहाँ पर यही बात हो रही थी कि आज से कोई 30-35 साल के बाद दुनिया एक बहुत मुश्किल रास्ते पे होगी और जब उसको इस चीज़ का फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो ह्यूमन डेवलपमेंट चाहते हैं या वो क्लाइमेट चेंज का लफ्ज़ तो खैर उस वक्त नहीं था, लेकिन इन्वायरमेंट और माहौलियाती आलूदगी इसका जिक्र ज़रूर होता था कि हमें अपने माहौल को कैसे बेहतर बनाना है। जो हमारे इर्द गिर्द बारिशें आ रही हैं, इतने तूफ़ान आ रहे हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े जो बर्फ़ के ग्लेशियर हैं वो टूट रहे हैं और पानी और दरियाओं में, तो इस तरह सा उस वक़्त बात होती थी। तो आज मुझे वो बात बिल्कुल याद आ गई तकरीबन 30 साल बाद कि वाकई 30 साल बाद हम लोग अब ये शायद सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि क्या हमें इंसानी तरक्की चाहिए या हमें क्लाइमेट चेंज चाहिए। क्योंकि इंसानी तरक्की के नाम पर हमने बहुत कुछ किया, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, हमने जो एग्रीकल्चर लैंड थी वहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, जहाँ पर जो जानवर थे हमने उनको मार दिया। उनकी अपनी खूबसूरती है, उनकी एक अपनी अफादियत है जानवरों की कि जो फसल, कई जानवर फसलों के लिए अच्छे हैं कि वो वहाँ से छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो खा लेते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ रायगा नहीं बनाई, तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई मकसद होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से जानवरों के या अपना सांप और इस तरह की जो मखलूक़ात हैं उनसे दवाइयाँ भी बनती हैं, मेडिकल के हवाले से उसमें मदद की जाती है। तो इस तरह की चीज़ों ने आखिरकार पूरी दुनिया को जकड़ लिया। जैसे मैं एक बात कर रहा था कि जो हवा है, हवाएं पिछले पता नहीं हज़ारों लाखों करोड़ों साल से चल रही हैं, लेकिन वो जब हवा तेज चलती है तो उसको आंधी कहते हैं। अगर वो आंधी से भी ज़्यादा तेज हो जाए तो हर बंदा कहता है ओ तूफ़ान आ गया, तूफ़ान आ गया, तूफ़ान आ गया, खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, जो रोशनदान है वो बंद कर दो, उसमें मिट्टी है, ज़रात हैं, उसमें जिन है, भूत हैं, बलाएँ हैं। तो इसी तरह कोरोना वायरस का सिलसिला चल पड़ा। आपको पता है कि आपको नज़ला होता है,
آپ کو زکام ہوتا ہے، آپ کو کھانسی ہوتی ہے، آپ کو ایستما ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ٹی بی ہوتی ہے، اور پھر وہی ٹی بی آپ کو بعض اوقات آپ کے لنگس کا کینسر ہو جاتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی پھر علاج والی بیماری نہیں رہتی، ہوتی بھی ہے لیکن 90% وہ نہیں رہتی، جو میرے تجربے میں ہے، کیونکہ میرے والد صاحب خود بھی معدے کے کینسر کی وجہ سے فوت ہوئے تھے آج سے 40 سال پہلے۔ تو اس لیے اب یہ جو کرونا وائرس ہے، اب اس کی اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو پچھلے صدیوں سے اس طرح کی آفتیں اور عذاب مختلف قوموں پہ آتے رہے، کیونکہ میں یہاں پر کسی مذہب کے حوالے سے اس کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں ایز ایک سوشل ایکٹیوسٹ یا سوشل ورکر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بہت سی آفتیں آئیں، جیسے 1900 میں ایک مشہور وائرس تھا، وہ پورا یورپ میں آیا اور اس نے آدھا یورپ تباہ کر دیا۔ اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، وہ بھی ایک آفت ہی تھی نا جی، جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے، کئی سال تک وہ چلتی رہی۔ اس کے بعد ورلڈ وار 2 آئی، وہ بھی تقریباً 6-7 سال چلتی رہی، پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا، جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ فوجی مارے گئے۔ تو لہذا یہ بھی ایک قسم کی آفتیں اور عذاب تھے۔ اس کے بعد اب میں نے کچھ ریسرچ کی تو میں نے دیکھا کہ ابھی جو ایک ایبولا ایک وائرس آیا تھا افریقہ میں 2013 سے لے کے 2016 تک، کونگو سائٹ پہ افریقہ میں، وہاں پر ہزاروں لوگ مارے گئے اس وائرس سے، وہ بھی اتنا شدید تھا۔ اس سے پہلے 2002 میں یا 2003 میں چائنا میں وائرس آیا جس کو مارس کہتے ہیں یا سارس کہتے ہیں۔ اسی طرح مڈل ایسٹ وائرس بھی ایک آیا جس کا آغاز اونٹ سے ہوا، اونٹ کے ذریعے وہ وائرس پھیلا۔ تو یہ وائرس جو ہے یہ آتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جیسے میں نے بھی آپ کو نزلے زکام کی مثال دی، یعنی کہ نزلہ ہو تو ہلکی سی چیز ہے، زکام ہو تھوڑی سی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے، اب اس کے اوپر اگر کھانسی بھی ہو جائے تو آپ کو زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کو سانس کا مسئلہ شروع ہو جائے جسے ریسپریٹری سسٹم کہتے ہیں، اگر آپ کو وہ بھی خراب ہو جائے تو پھر اس کو ایستما کہتے ہیں، پھر آپ کو اس کے لیے انہیلر لینا پڑتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں زیادہ چیزیں طاقت پکڑ لیں، زور پکڑ لیں، اس کو ٹی بی کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی بھی اسی طرح سے نشانیاں ہیں، اور پھر اسی طرح سے آپ نے اس کی احتیاط کرنی ہے۔ جیسے کھانسی کے لیے کہتے ہیں لوگ ہاتھ رکھیں سامنے، اس میں یہ کہ ہاتھ آپ نے یہاں پر نہیں رکھنا کیونکہ اس کا وائرس بہت شدید ہے، یہ شدت سے اٹیک کرتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو اپنی یہاں پر کہنی کے ساتھ یا اپنی شرٹ کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، زیادہ فاصلے پہ رہیں، یہی احتیاطی تدابیر ہمیں عام ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں، کیونکہ فلو یا نزلہ یا اس طرح قسم کی چیزیں وہ ذرا کیونکہ نسبتاً کم شدت والی ہیں، لہذا اس میں اس طرح سے اتنی سختی سے نہیں کہا جاتا جتنی سختی سے اس کرونا وائرس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ اب دیکھیں نا، اب آپ میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی کھانا پکانا ہے، اگر آپ نے پلاؤ پکانا ہے
ہو سکتا ہے کہ آپ کو برا لگے کہ یہ اپنا کرونا وائرس میں پلاؤ کا ذکر کہاں سے آ گیا، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے کل رات کو جی کچھ پوائنٹس بنائے تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں گا. تو لہذا آپ نے کہا کہ جی ہم نے جی وہ پلاؤ بنانا ہے. اگر آپ چکن کا پلاؤ بنائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جلدی بن جائے گا، بلکہ ہو سکتا نہیں یقیناً وہ جلدی بنے گا. لیکن اگر وہ بیف کا ہوگا یا مٹن کا ہوگا اس میں دیر زیادہ لگے گی. اگر آپ نے پائے پکانے ہیں تو پائے کے لیے آپ کو 2-3 گھنٹے چاہیے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ محرم کے دنوں میں زیادہ تر حلیم پکتا ہے تو حلیم تو پوری رات پکتا ہے. لہٰذا ہر چیز کی ایک ریسیپی ہے اور اس کا وقت ہے اور اس کی احتیاط ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ حلیم کو ہر وقت ہلاتے رہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ہلائیں گے نہیں تو اس میں یا تو وہ جو گٹھیاں سی بڑھ جائیں گی یا پھر وہ نیچے اس دیگ پہ لگ جائے گا اور اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا اور وہ حلیم برباد ہو جائے گا. اسی لیے ہر وائرس کا بھی علاج ڈیفرنٹ ہے، ہر وائرس کا علاج بھی ڈیفرنٹ ہے. اس لیے ہمیں ان کو لاجیکلی دیکھنا ہے. اگر آپ کہیں کہ مجھے جی چکن کا سوپ چاہیے، وہ چکن ابالیں، اس میں 2-3 سبزیاں ڈالیں، شاید آدھے گھنٹے میں بن جائے. اگر آپ کہتے ہیں ہمیں جی وہ لیم کا یا مٹن کا بھی وہ چاہیے، یخنی چاہیے، سوپ پینا ہے، اس میں پھر آپ کو زیادہ دیر لگ جائے گی. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ان چیزوں کے لیے ہمیں کیا درکار ہے، کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے، ہمیں اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو پھر یہ جو خوف ہے نا، یہ خوف بھی کم ہوگا اور ہم ان چیزوں کو اچھے طریقے سے اس وائرس کا مقابلہ کر سکیں گے. اب کچھ لوگوں نے اس کو کچھ مذہبی تعلق دے دیا ہے، کوئی مذہبی رنگ دے دیا ہے. جیسے پاکستان میں وہ مسئلہ چل رہا تھا جی کہ ہم تو جی نماز پڑھیں گے جی مسجد میں، اور ہم جی وہ سارے، بھائی نماز مسجد میں ضرور پڑھے. کبھی کسی نے نہیں روکا، مجھے نہیں یاد کہ آج تک مجھے کبھی کسی نے آج تک روکا ہو میری عمر میں کہ جی وہ نماز پڑھنے نہیں جانا. لیکن جب کوئی آفت آ گئی ہے، جب کوئی مصیبت آ گئی ہے، جب کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو اس وقت گھر پہ نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں نماز فرض ہے. کہتے ہیں کہ جی نماز اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، جو پراپر طریقہ ہے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے پڑھ لیں. اگر آپ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں سے پڑھ لیں. تو کہیں نہ کہیں پر اسلام میں وہ لچک ضرور ہے، جیسے روزوں کے بارے میں ہے. روزے رکھیں، نہیں رکھ سکتے، آپ کو ایسی کوئی پریشانی ہے، آپ کی صحت خراب ہے، آپ روزے اس مہینے میں نہیں رکھ سکتے، آپ اس کے علاوہ رکھ لیں. نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کا جرمانہ یا جو بھی اس کی ایک چیز ہے کہ آپ اپنا، اگر آپ کا روزہ نہیں رکھ سکے، آپ 60 لوگوں کو کھانا کھلا دیں، ان کو روزہ کھلوا دیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. یعنی کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، اس لیے میں زیادہ مذہب پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. جو میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں دیکھا ہے، جو میں نے پریکٹس کیا ہے، وہ ہم نے یہی دیکھا ہے. ہم نماز پڑھتے جاتے تھے، جس دن بارش ہوتی تھی، طوفان ہوتا تھا یا پانی سڑکوں پہ کھڑا ہوتا تھا تو ماں باپ کہتے تھے یار وہ اپنا تم نے وضو کیا، کپڑے خراب ہو جائیں گے، کپڑے وہ پلیت ہو جائیں گے، کپڑے تو نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہے. جب کپڑے آپ کے نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہے تو پھر آپ کی نماز کیسی؟ تو لہٰذا نماز نہ پڑھے. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جیسے ہمارے ملک میں وہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ بنا ہوا تھا پاکستان میں کہ لاک ڈاؤن. ایک صوبے کی طرف سے آواز آئی کہ جی وہ جی لاک ڈاؤن ہم کریں گے، لیکن ہم لاک ڈاؤن کا لفظ استعمال نہیں کریں گے.
بھئی لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ہتھکڑیاں لگا دیں گے یا یہ پورے ملک کو جیل قرار دے دیا جائے گا، یا یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ کچھ آپ نے کانسٹیٹیوشن جو ہے یا پاکستان کا آئین ہے وہ توڑ دیا۔ آپ نے آپ ایمرجنسی نہیں لگا رہے، لیکن آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، لوگوں کا باہر آنا جانا، گھروں سے باہر آنا جانا، دکانوں پہ آنا جانا وہ کم ہو جائے، اور وہ تقریباً چیزیں بند ہو جائیں سوائے وہ جو اسینشیل چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چیزوں کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے۔ جب ہم اس پروسیس سے گزریں گے، ہمارا وہ خوف بھی ختم ہوگا اور ہم اس بیماری سے اچھے طریقے سے لڑ بھی سکیں گے۔ اور اگر ہم نے گھبرانا شروع کر دیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ کو اور چیزیں ہیں، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، اینگزائٹی ہے، ایک آپ کو بیماری کا خوف، ایک گھر میں رہ کے اس کا خوف۔ اب آپ کس قدر کتابیں پڑھ لیں گے یا نیٹ فلکس پہ ویڈیو دیکھ لیں گے یا کمپیوٹر پہ کام کر لیں گے، کیونکہ آپ کا تو انسان کی تو یہ ایک نیچرل فطرت ہے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا ہے، اس نے ایک معاشرے میں رہ رہا ہے، ایک نیبرہڈ میں رہ رہا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، آنا جانا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ چیز اپنی روٹین سے بالکل ہٹ کر کے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانیاں، ڈپریشن، فرسٹریشن، مینٹل ہیلتھ کے ایشو ہوں گے۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں اس بیماری کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم نے اس سے لڑنا ہے تو ہم نے اس کو سمجھنا بھی ہے۔ کرونا سے لڑنا ہے اور سمجھنا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے ساری یہ باتیں کر دی کہ ہر ڈش کا ایک اپنا وقت ہے، اپنا مقرر ہے۔ اب جیسے ہر کھیل کے اپنے قانون ہیں، کرکٹ کا اپنا قانون ہے، ٹیسٹ میچ کا اپنا قانون ہے، 2020 میچ کا اپنا قانون ہے، جو 50-50 اوور ہے اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ اسی طرح یہ جو وائرس ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے، اس کے کچھ اپنے اصول ہیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ 1 دن میں ٹھیک ہوگا، 2 دن میں ٹھیک ہوگا، 5 دن میں ٹھیک ہوگا، 10 دن میں ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہ ایک بالکل نئی چیز ہے۔ ابھی اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک چیز نہیں آتی، یعنی کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی ایک نئے شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے دے سکتے ہیں؟ آپ کو اس کا نام نہیں پتا، آپ کو اس کے ملک کا نہیں پتا، آپ کو اس کا یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کیا وہ آفیسر ہے، کیا وہ کسٹم ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، کیا وہ فورن افیئرز ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، یا وہ انڈیا سے آیا، پاکستان سے آیا، امریکہ سے آیا ہے، اس کو سبزیاں پسند ہیں یا اس کو مٹن پسند ہے۔ آپ کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ اس کو سمجھیں گے تو تب پتہ چلے گا، اوہ ہو اچھا 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 اچھا، تو اس میں آپ کو کچھ وقت لگے گا۔ اسی طرح یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بالکل اس نئے بندے کی طرح ہے جو آپ سے ملا۔ اب اس کی ویکسین بن رہی ہے، اچھا اس میں کیا ہے، کیا یہ گدھے سے بیماری شروع ہوئی ہے، کوئی کہتا چمگادڑ سے بیماری شروع ہوئی ہے، کوئی کہتا نہیں جی ریٹ جو ہے چوہے سے بیماری شروع ہوئی ہے، کسی نے کہا نہیں جی وہ جو چونگومین ہے کوئی اس طرح کا نام ہے، یہ تو جی اس سے شروع ہوئی ہے۔ تو یہ ابھی اس پہ اب یہ مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے اس پہ لگیں گے اس کو، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی چیزیں اب بہتر ہو جائیں گی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو صرف دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا وہ یعنی کہ جو چیزیں روٹین میں چل رہی ہیں، یعنی کہ بارش ہوتی ہے آپ کہتے ہیں یار رحمت ہے، ہوا چل رہی ہے وہ بھی رحمت ہے، جو دریاؤں میں پانی ہزاروں سینکڑوں سال سے چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔
लेकिन वही दरियाओं का पानी सड़कों पर आ जाए, आपे से बाहर हो जाए, तो वो जहमत बन जाती, वो आफत बन जाती है, वो मुसीबत बन जाती है, वो अजाब बन जाती है। तो लिहाजा उससे हमें लड़ना है, उसको समझना है कि यार ये पानी की रफ्तार कितनी है, पानी कितने क्यूबिक फीट है, अच्छा जी पानी ये यहाँ पर फसलों की तरफ क्यों आया, क्या कोई बंद टूट गया है, कोई पुल टूट गया है, तो लिहाजा हमें उसकी रिहैबिलिटेशन करनी है, हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो उस हवाले से इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, कोई चीज़ें ये बेहतर होते भी हैं। वो वैसे भी जो आफतें मुसीबतें जो होती हैं वो वक्ती तौर पे होती हैं। क्या कभी आपने देखा है कि आंधी जो है अपना वो 2 साल चलती रहती है, या सैलाब जो है वो 6 महीने चलता रहता है? नहीं, वो वक्ती तौर पे आती है। वो आप उसको खुदा का इम्तिहान समझ लें या खुदा का गुस्सा समझ लें। देखें ना, वो हवा चल रही है, वो आपके लिए रहमत है। आप पानी पी रहे हैं, आप उसी बीच पे नहा रहे हैं, जो बीच पे सैलाब आ जाए तो आप उससे वो 50-50 फुट दूर रहते हैं, क्योंकि वो उस वक्त आफत बन चुकी है, मुसीबत बन चुकी है। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों को समझना है, इनके साथ लड़ना है, इसका हल ढूंढना है। अगर हम इन चीज़ों से देखें ना, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हम सबसे अजीम हैं, शऊर दिया, दिमाग दिया, तालीम हासिल की, इन सब चीज़ों को हमने सोचा, समझा, परखा, रिसर्च की। तो बहुत से ऐसे काम हैं, मुसीबतें आईं, आफतें आईं, सैलाब आए, वायरस आए, बहुत सी ऐसी चीज़ें आईं जिनका हज़ारों सालों में, सैकड़ों सालों में उन चीज़ों का ट्रीटमेंट भी हुआ। आपको ज़ख्म आया, आप दवाई लगाते हैं, आपका बाजू टूट जाता है, वो फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर ने उसका इलाज ढूंढ लिया, वो हो गए। मुझे याद है कि एक ज़माना था कि हम लोग एक फिल्म देखा करते थे, $6 मिलियन मैन। वो एक मशीनी आदमी था और वो इस तरह से करके स्लो मोशन में चलता था। हम कहते थे यार ये क्या अजीब चीज़ है यार, ये कैसे हो सकता है यार, हमसे बेहतर कौन सी चीज़ हो सकती है, ये इस तरह भागेगा और ये करेगा और काम करेगा इंसानों से भी ज़्यादा अच्छे, और थकता भी नहीं है। $6 मिलियन मैन। और फिर एक वक्त आया, वो रोबोट की शक्ल में बन गया, यहाँ पर दफ्तरों में काम भी कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, कंटेनर्स उठा रहे हैं, चीज़ें आगे पीछे कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से अपना बेशुमार चीज़ें आ गई हैं। तो ये इंसान जो है, इंसान बड़ा अजीम है, इसने बहुत सी चीज़ें, बेशुमार चीज़ें इसने अच्छी बनाई हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इस जो कोरोना वायरस जिसको कोविड-19 कहते हैं, इसका भी इलाज मिल जाएगा, और अल्लाह ताला हमारा रब, हमारा खुदा, हर मज़हब के हवाले से जो जीज़स को मानते हैं, जो अपना जो यहूदी हमारे भाई हैं, जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन हमारे भाई हैं, जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, उनके अपने अपने अकीदों के मुताबिक हर बंदे की दुआ कबूल होती है। तो लिहाजा हम यही दुआ करते हैं कि हम इस मुसीबत से ज़रूर निकलेंगे। 1 हफ्ते बाद निकल जाए, 2 हफ्ते बाद निकल जाए, 3 हफ्ते बाद निकल जाए, हम ज़रूर निकल जाएंगे। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसको, कोरोना वायरस को समझें, उसके साथ लड़ें, घबराएं मत, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये, जैसे मैंने कहा कि ये टेस्ट मैच है, ये वनडे मैच है, ये 2020 है,
یہ اپنا کسی کھانے کی ریسپی ہے، اس کا اپنا ایک وقت مقرر ہے، وہ کیسے پکے گی، کتنی دیر میں پکے گی، تو وہ اس کا علاج ہے۔ اگر ہم اس کے علاج کو سمجھیں گے، اس کو فالو کریں گے، ان انسٹرکشنز کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس کرونا وائرس کو شکست دیں گے، اور انشاءاللہ دوبارہ ہم عید پہ گلے بھی ملیں گے، ہم جمعے کی نمازیں مسجدوں میں بھی پڑھیں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملائیں گے، مصافحہ بھی کریں گے، اور دوبارہ زندگی اب اسی طرح گامزن ہو جائے گی جیسے پہلے تھی۔ تو لہٰذا میری آپ سب دوستوں سے، سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کرونا وائرس سے ضرور لڑیں، اس کو سمجھیں، اور اس کی جو ہے احتیاطی تدابیر ہیں اس کو فالو کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔